सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बराह रास्त इस्लामाबाद दिए चलते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतना मीडिया एडवांस हो चुका है, अभी तक दाखिला में कोई सोशल मीडिया विंग नहीं था। आज इनको कहा कि इश्तहार दें, एक MP1 की और 3 MP3 की, 2 की 2 और 2 MP3 की पोस्टर निकाल कर सोशल मीडिया जो है, इंटीरियर मिनिस्ट्री सोशल मीडिया में भी अपना किरदार अदा कराएगी। और नंबर 5 जो मैंने इनको कहा कि हमें इस मुल्क में लॉ और अमन व अमान के मसले में और नेक्टा के मसले में, और जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में पुलिस की सूरत हाल है, उसको बेहतर बनाया जाए। अब मैं सियासी बात करना चाहता हूँ। कल PDMA ने लाहौर में अपनी सियासत को खुद दफन किया है। कल PDMA ने अपनी सियासत का लाहौर में जनाजा निकाला है, और वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे, उनका रिजल्ट 0/0 निकला है। और मैं आज पहला दिन हूं, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं धीरे धीरे जाना चाहता हूं। मैं उनको कह चुका हूं कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आए इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतज़िर हूं। आए जनाब, बिस्मिल्लाह करें और इस्तीफे दें। 2 महीने की डेट 15-20 फरवरी डाल दी है आपने। किसने आपको ये कहा है? किसने आपको कहा 15-20 फरवरी की जो डेट आप दे रहे हैं और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? बड़े शौक से ये शौक पूरा करें। आप इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, उसमें आपको नाकामी होगी। इमरान खान 5 साल इंशाअल्लाह पूरे करेगा, और जो लोग नाअहल, सजा याफ्ता और मफरूर पाकिस्तान की अजीम अफवाज के बारे में गलतफहमियां और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, मैं नवाज शरीफ साहब को पहला पैगाम बतौर वजीर दाखिला देना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ। दैट्स इट, दैट्स इट। हमें फख्र है अपनी अजीम अफवाज के किरदार पर, हमें नाज है उनकी कुर्बानियों पर, और जो गैर मुल्की ख्वाहिशों को आप देखना चाहते हैं, आप तकमील की नज़र में देखना चाहते हैं, उनमें नाकामी होगी जनाब। 2 बातें आपने एजेंडे की हैं, 2। आप क्यों 20 फरवरी को चले गए हैं या 15 फरवरी को चले गए हैं? आए बड़े शौक से इस्तीफे दें, और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से लॉन्ग मार्च करें। हम एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत हैं, और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हमें खुशी होगी। हम ये नहीं कि हम डायलॉग के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि अमन का, खुलूस का, इकोनॉमी के मजबूत होने का रास्ता निकले। लाहौर का, लाहौरियों ने, अहले लाहौर ने कल जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है, अगर मौलाना फजलुर रहमान के दीनी मदरसों के लोग ना आते तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मायूसी होती। अगर मौलाना फजलुर रहमान की बसें लोड करके ना लाती दीनी मदरसों के तलबा को, तो उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होती। और कल उसी लाहौर में उनको सियासी हजीमत उठाना पड़ी है, उसी लाहौर में जिसमें वो बड़े बुलंद बाग दावे करते थे, कल वहाँ उनका सियासत का जनाजा निकला है। वो कह रहे थे आर करेंगे, पार करेंगे। मैंने कहा था बीच मझधार में आपकी कश्ती डूबेगी,
کال ڈوبی ہے. لاسٹلی میں کہتا ہوں آپ نے 2 رکنی ایجنڈا دیا ہے. ریزگنیشن نمبر 1 you welcome please do it as quick as possible. and number 2 آپ نے ایجنڈا دیا ہے کہ اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں, آپ فروری میں لے گئے ہیں, آپ آئیں. یہ اسلام آباد آپ کا بھی ہے اور آپ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کریں. ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. کوشچن آپ کی ایک اور پیشن گوئی ثابت ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نواز شریف کی واپسی کے لیے میرا آج پہلا دن ہے. ابھی آج میری پی ایم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے اور گھنٹہ ایک ملاقات ہوئی ہے. میں گاہے بگاہے آج میری یہ 15ویں وزارت ہے. اس سے پہلے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں, وزارت داخلہ کبھی نہیں کی. سو آپ سب صحافی میرے بھائی ہیں, میرے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے اس مشکل وقت میں اور چیلنج کے وقت میں کامیابی عطا کرے. ایک اور آپ کی نواز شریف کی کل کی تقریر اور پی ڈی ایم جلسے میں تقاریر, یہ سیاست کو کون سی میرا نہیں خیال کہ کل انہوں نے کیا نئی بات کی ہے. 2 باتیں کی ہیں. میں نے آپ کو, میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں یا ورکر ہوں, شارٹ سویٹ اور سمارٹ آدمی ہوں. میں شارٹ سویٹ اور سمارٹ کہتا ہوں. 2 رکنی آپ کا ایجنڈا ہے, ہم منتظر ہیں جناب, آئے بسم اللہ کریں. ایک اور آپ کی پیشن گوئی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. محمود, اللہ تیرا بھلا کرے, محمود اچکزئی صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں گل کھلاتے ہیں. کوئٹہ میں بھی انہوں نے گل کھلایا, کراچی میں بھی انہوں نے اردو سپیکنگ کے خلاف بات کی ہے, اور لاہور میں بھی انہوں نے, میرے خیال میں لاہور میں بھی انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. ان کو بڑی غلط فہمی ہے. جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں, جب آدمی الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سو یہ نفسیاتی مسائل زدہ لوگ جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اور وہ 18 میں سے 11 میں سے آپ دیکھیں سوائے 11 میں سے سوائے ایک بلاول کے کوئی منتخب آدمی نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی میں معذرت کر لیتا ہوں, اعزاز مجھے بتا دے گا. 11 میں یہ 10 لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی منتخب ہیں, لیکن میں نے نواز شریف صاحب سے گزارش کر دی ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو سیاست ہے, یہ ملک ہے تو یہ سب ریل پیل ہے. ان کو ڈر ہے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت, یہ کیوں جلسے کر رہے ہیں, اربوں روپیہ لگا رہے ہیں ان جلسوں پہ, اربوں روپیہ لگا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں آخری جملہ پیش کرتا ہوں کہ عمران خان اپنی حکومت چھوڑ دے گا, ان کو NRO نہیں دے گا. اس نے مجھے آج ہدایت کی ہے کہ میں یہ پریس کانفرنس میں کہوں, ورنہ میں یہ نئی بات کہنا چاہتا. یہ عمران خان کی ہدایت پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے, میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن میں NRO نہیں دوں گا. ابھی آپ کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے عمران خان اوپر گیا تھا, یہ نیچرل بات ہے. یہ مختصر سوال کرو نا, آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں 2 مہینے کا ایجنڈا ان کو جلدی کرنے کا کہہ دیا ہے, اور جہاں کہ سارے میڈیا کو, کل انہوں نے میڈیا کے خلاف بھی باتیں کی ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ حکمران میڈیا سے خوش نہیں ہوتے. کل پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن بھی میڈیا سے خوش نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 4 5 ہزار لوگ بتائے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا, کسی اور نے بھی کہا. حالانکہ کوئی حکومت میڈیا سے خوش نہیں ہوتی, یہ ہماری بد نصیبی ہے. لیکن کل اپوزیشن نے اپنی حقیقت کو, میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ان کو بتائے کہ کتنے لوگ تھے وہ. جی شیخ صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ یقیناً یہ مشکل ترین وقت ہے جب آپ کو وزارت داخلہ جیسی اہم ترین وزارت ملی ہے. ایک طرف وہ لانگ مارچ لے کے اگر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو قانون کیسے اپنا راستہ لے گا؟ آپ ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں مذاکرات کی. دیکھیں, میں نے 2 باتیں کی ہیں. اگر وہ استعفے دینا چاہتے ہیں استعفے دے لیں, اگر وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں 2 مہینے کا ڈانگ نہ دیں, آ جائیں. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں انہیں, کوئی مذاکرات کے لیے کوئی بات چیت کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی, تو پھر بتائیں کس سے کرنی ہے. شیخ رشید کوئی دعوت دے گا بات؟ دیکھیں, میرا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں
جو پچ سے باہر نکل کے شاٹ کھیلتے ہیں. میں لائن اور لینتھ میں کھیلتا ہوں اور لائن اور لینتھ کے مطابق 2 چیزوں کا مجھے کہا گیا ہے, استعفیٰ دینا ہے آ جائیں, لانگ مارچ کرنا ہے. وزیر اعظم کی بات کے لیے تیار نہیں یہ بتائیے کہ آپ کو ایسے کون سے بڑے ٹاسک ملے ہیں جو آپ کو بات کرنے پڑیں گے اور پتہ چلے قوم کو کہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیں, انٹیریئر منسٹری ٹاسک کا نام ہے, اور ایسے وقت میں جب ملک میں اس ملک کو اندر سے انتشار پیدا کرنا کیے جا رہا ہو, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں, لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو. کل آپ دیکھیں تھانہ گنج منڈی میں بلاسٹ ہوا ہے, 4 دن پہلے تھانہ پیر ودائی میں بلاسٹ ہوا ہے, اور ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں. یہ بات میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب شہید بے نظیر بھٹو کو بھی سمجھائی گئی تھی, لیکن انہوں نے بھی انا میں اور ضد میں کہا کہ دیکھی جائے گی, اور ان کی گاڑی کے اوپر جو انہوں نے جگہ بنائی باہر نکل کے فوٹو کے لیے, وہ ان کی جان لینے کے موجب بنی. سو قانونی آئینی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں امن و امان کو بحال کریں گے. وزیر اعظم بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ وزیر اعظم بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ NRO اور نیب کے علاوہ ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہے, اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. سیکٹری داخلہ کو اختیارات دیے گئے سابقہ فوجداری کے تحت. FIA کو میں دیکھوں گا, شہزاد اکبر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں احتساب کو وہی دیکھیں گے. شیخ صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی میں گھس جاؤں؟ سیکٹری داخلہ منی لانڈرنگ کے کیسز اور دوسری چیزیں, احتساب کی چیزیں اور مال بنانے والی چیزیں, اور جتنا انہوں نے گل گپاڑا کیا ہوا ہے, مال کھایا بنایا ہے, وہ یہ کیا نام ہے اس کا, شہزاد اکبر دیکھے گا. سیکٹری داخلہ بہت زبردست آدمی ہے. آئی اپریشیٹ ہم, آئی نو ہم ویل. نواز شریف کو میں نے کہہ دیا ہے انف از انف. ہے جی نواز شریف کے حوالے سے آپ نے کہا انف از انف. شیخ صاحب زبان سخت ہوتی ہے, اس دفعہ تو اتنی سخت نہیں ہے, اور نرم کریں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جاتی عمرہ میں PDM کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جاری ہے. مریم نواز, بلاول بھٹو, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, شاہد خاقان عباسی, عبدالغفور حیدری, میاں افتخار بھی اجلاس میں شریک ہیں. اجلاس میں لانگ مارچ اور حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, بتائے گا اس اجلاس کا احوال؟ جی بالکل, PDM کی جانب سے پہلا مرحلہ جو تھا عوامی رابطہ مہم اور اس میں جو ہے جلسے جلوس کرنے تھے وہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد اب PDM کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نہ صرف استعفے دیے جائیں گے بلکہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا. لانگ مارچ کس طرح ہوگا, کب کرنا ہے, استعفے کس طرح دینے ہیں, اور کب تک جو ہے ان استعفوں کو حتمی شکل دے کے جو ہے وہ جمع کرانا ہے, یا لانگ مارچ کے دوران جو ہے جب یہ پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے, اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی جانا ہے, تو اس وقت استعفے دینے ہیں. تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو مرحلہ تھا جس میں جلسے کرنے تھے, اس میں کیا غلطیاں رہ گئیں, کیا کوتاہیاں رہ گئیں, اور عوام کو کس طرح سے جو ہے مزید جو ہے اس طرف راغب کرنا ہے یا عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا ہے, تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اس ٹائم PDM کا اجلاس جاری ہے, جس میں میزبانی جو ہے وہ آج مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے سربراہی میں یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں جن میں جمعیت اہل حدیث ہیں, ان کے پروفیسر ساجد میر بھی یہاں پہ موجود ہیں, اویس شاہ نورانی بھی موجود ہیں, اور PDM کے اتحادی تمام جماعتوں کے سربراہان جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ جلسے پر عوام کے مشکور ہیں. جتنا بڑا جلسہ میدان میں تھا اس سے بڑا جلسہ باہر تھا. جلسے کے دوران پتہ چل گیا میڈیا کو کہاں سے ہدایات آ رہی ہیں, لیکن اب اس سے فرق نہیں پڑتا. جلسے کی اگر میں بات کروں تو آپ یقین کریں کہ آپ سب خصوصی طور پر پنجاب کے میرے جتنے بھی ماشاءاللہ تنظیم کے لوگ ہیں, اس میں بہت محنت کی, اور لاہور کا ایک MNA, ایک MP مبارکباد کا مستحق. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جم غفیر تھا لوگوں کا. میڈیا, حکومت جو بھی کہتا رہے, میں آپ کو بالکل unadulterated جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو میں اپنا فیڈ بیک دے رہی ہوں, جس کو یہ بھی کہتے ہیں اگینسٹ آل آڈز. حکومت آپ کے خلاف, کرونا آپ کے خلاف, موسم آپ کے خلاف, ہر چیز آپ کے خلاف, لیکن PMLN نے ماشاءاللہ جس طرح کل ہسٹورک شو تھا,
آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی. اس کی وجہ یہ کہ جلسہ گاہ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا, جلسہ گاہ کے پیچھے ایک جلسہ ہو رہا تھا. ہزاروں لوگ تھے جو قافلوں میں تھے, جو جلسہ گاہ میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو انکلوڈ کیا جائے اور اگر آڈز کو دیکھا جائے, شاید لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوا. میڈیا جو بھی کہتا رہے, مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے کل سٹیج پہ کھڑے ہوئے پتا چل گیا تھا کہ میڈیا کو انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے حکم دیا کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے ہر شہری کو سیکیورٹی فراہم کرے. آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کی سیکیورٹی یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا. دورے کے موقع پر وزیراعظم کو علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کی صورتحال, چیلنجز اور میری ٹائم سیکٹر کی ترقی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع, گوادر بندرگاہ سمیت سی پیک کو سیکیورٹی کی فراہمی اور علاقائی امن کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو بھی سراہا. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا. اس دورے کے موقع پر وزیراعظم کو علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. نیپرا پہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصول صارفین سے دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی, جبکہ فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کر دی. نیپرا نے ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 1 ماہ کے لیے 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے. صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی. نیپرا کے مطابق ستمبر میں بجلی کی پیداواری لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ تھی. ستمبر میں بجلی کی پیش کی پیداواری لاگت 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ تھی. فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا. فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. ملک میں پیٹرول بحران سے متعلق FIA کی تحقیقات کے دوران اہم انکشافات ہوئے ہیں. رپورٹ میں بحران کا ذمہ دار پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں کو قرار دے دیا گیا. دستاویز میں بتایا گیا کہ ویٹرنری ڈاکٹر شفیع آفریدی کو وزارت میں DG آئل لگا دیا گیا. شفیع آفریدی کے پاس آئل سیکٹر میں کام کا کوئی تجربہ نہیں. دستاویز میں کہا گیا کہ پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں کے درمیان رابطوں کا فقدان ہے. متعلقہ اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. آپ کو بتائیں کہ ملک میں پیٹرول بحران سے متعلق FIA کی تحقیقات کے دوران اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. اس رپورٹ میں بحران کا ذمہ دار پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں کو قرار دے دیا گیا ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سرپرست اعلیٰ یونائٹڈ بزنس گروپ SM منیر کا کہنا ہے کہ فیڈریشن الیکشن میں کامیابی کے بعد سب سے پہلے بزنس کمیونٹی اور بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر عملی اقدامات کرے گی. تفصیلات جانتے ہیں. حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت SM منیر کے ساتھ ہیں. حبیب بتائیے گا کیا کہنا ہے SM منیر کا؟ بالکل فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخاب برائے 2021 جو ہے وہ اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. تیاریاں جو ہے وہ دونوں گروپ کی جانب سے عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ UBG گروپ کے جو کرتا دھرتا ہے سرپرست اعلیٰ ہیں SM منیر بھائی جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا تیاریاں ہیں اس بار الیکشن کی اور کیا کامیابیاں دیکھ رہے ہیں؟ ایک آپ کے وائس پریزیڈنٹ پہلے سندھ سے کامیاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مہربانی سے تیاریاں بہت زبردست جا رہی ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو الیکشن ہے اور اس طرح جو پورا پنجاب اور پورا سندھ اس بار جو ہے وہ آپ کے پاس دکھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو آنے کے بعد کس طرح کی ڈیلیورنس ہوگی؟ کرونا بھی رہا اور ساتھ ساتھ بے روزگاری کا بڑا ایشو رہا. اس وقت بہت برا حال ہے اکانومی کا, معیشت کا برا حال ہے. ہم آگے پہلے معیشت پہ کام کریں گے, ہم پوری سپورٹ کریں گے اپنے پرائم منسٹر کو تاکہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا, انڈسٹری چلے گی اور ٹیکس آئے. وی ول ورک اونلی فار دا اکانومی. اکانومی صحیح ہوگی تو ملک صحیح ہوگا. ہمارا ٹارگیٹ یہ اس سال مین ٹارگیٹ یہ کہ ہم اکانومی کے لیے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ.
بالکل آپ نے سنا کہ ایسے منیر بھائی جان کا کہنا یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ تمام تر الیکشن میں کامیابیوں کے بعد جو ہے وہ اقدامات جو کیے جائیں گے وہ صرف اور صرف حکومت کے ساتھ مل کے جو معیشت کی بحالی اور ساتھ ہی ساتھ جو بے روزگاری کا ایک تناسب بڑھا ہے اس کورونا کے وبا کے دوران اس کے اوپر جو اقدامات کریں گے اور پاکستان میں جو معیشت کے اقدامات کے لیے بہتری کے حکومت کے ساتھ کانے ہیں ان میں جو ہے وہ زور دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حبیب۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خاص اون چودھری کی واپسی ہو گئی۔ اون چودھری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خاص اون چودھری کی واپسی ہو گئی۔ اون چودھری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں اور رہائشی سیکٹرز میں منشیات سپلائی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ نواحی علاقے ترنول سے کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی۔ پولیس نے منشیات سمگلر سعید گل کے قبضے سے 40 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی۔ پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں اور رہائشی سیکٹرز میں منشیات سپلائی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ نواحی علاقے ترنول سے کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے اسسٹنٹ کمشنر کی گرفتاری کے خلاف فیصلہ آباد، ملتان، خوشاب اور کھاڑیاں کی تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز نے کام چھوڑ دیا۔ تحصیلدار، قانون گو، کلرکس اور پٹواری بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ ڈی سی آفس اور ریونیو سے متعلقہ تمام دفاتر میں بھی کام بند کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی تمام تر بیوروکریسی اور خصوصی طور پر وہ محکمے جو کہ ریونیو سے متعلقہ ہے ان کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ ہڑتال تو جاری ہے، اب محکمہ ریونیو کے ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ ایپکا کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے تحصیل آفس میں بھی اس وقت احتجاج جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شاہد موجود ہیں جو کہ پٹواری ہیں فیصل آباد میں۔ بتائیے گا شاہد صاحب، کیا مطالبات ہیں؟ یہ احتجاج ضروری تو احتجاج کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی چاہے وہ اسٹریٹ بیوروکریٹ کی شکل میں پٹواری ہو یا میرے ایس ایم بی آر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب ہوں، ان کی عزت اگر پامال کی جائے گی تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور کوئی کام جب تک یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ جائیں ان کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں۔ وہ بھی آفیسر ہیں ہمارے اور ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ٹیم لیڈر ہیں وہ جہاں پہ کسی گئے ہیں کسی میٹر میں انہیں ہتھکڑی لگائی گئی ہے، جب تک ان کی عزت بحال نہیں ہوتی ہم یوں ہی اسٹرائک پہ رہیں گے۔ آپ یہ بازو دکھائیے گا، یہ سیاہ پٹیاں بھی جو ہیں وہ اسی بات کی علامت ہیں، احتجاج کی، ہڑتال کی، اور اس وجہ سے فیصل آباد شہر میں جہاں پر اربوں روپے ریونیو جو ہے وہ ایک دن میں اکٹھا ہوتا ہے، بریک لگ چکی ہے، اور اس معاملے کے اوپر اگر متعلقہ اداروں میں اسی طرح ٹھنی رہی تو یہ خسارہ جو ہے یہ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آبادیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ کئی ہفتوں تک جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جب تک معاملات جو ہیں وہ سدھر نہیں جاتے احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر میں بڑھتے جرائم کے کیس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہیں اور الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ تفصیلات دیکھیے احتشام کیانی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑھتے جرائم پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے وفاقی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت میں دہائیوں سے پروسیکیوشن برانچ نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو تو ماڈل ہونا چاہیے۔ آئین میں ہر شہری کو جلد اور فوری انصاف کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر الزام عدالتوں پر دھر دیا جاتا ہے۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ جو رپورٹس جمع کرواتے ہیں ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، 10 دن میں عملی حل بتائیں۔ عدالت نے سماعت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کو طلب کرتے ہوئے سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد چڑیا گھر سے جانوروں کی منتقلی پر مامور ماہر حیوانات ڈاکٹر عامر خلیل کا کہنا ہے چڑیا گھر کے ریچھوں کو 17 دسمبر کو اردن کی سینچوری منتقل کیا جائے گا۔ ہدایات کے مطابق چڑیا گھر کو بند کیا جا رہا ہے۔ فیصلے نے ہماری حوصلہ افزائی کی کہ جانوروں کی بہبود کے لیے کام جاری رکھیں۔
تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد چڑیا گھر سے جانوروں کی منتقلی پر مامور ماہر حیوانات ڈاکٹر عامر خلیل کا کہنا ہے چڑیا گھر کے ریچھوں کو 17 دسمبر کو اردن کی سینکچوری میں منتقل کیا جائے گا۔ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان ہیں۔ گیس بندش اور کم پریشر کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سمین نواز سے۔ جی سمین، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ یا کم پریشر کی وجہ سے گھریلو صارفین بالخصوص زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور کراچی میں ابھی اتنی شدید سردی نہیں ہے لیکن ہلکی سردی کی وجہ سے ہی لوگ گرم پانی یا گیزر کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے خاتون خانہ کو جو کچن میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کھانے پکانے کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی خاص متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی ایک فیملی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ فیڈرل پی ایریا میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، کتنے عرصے سے یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا؟ لاسٹ ایئر بھی تھا اور لیکن اس سال بہت زیادہ ہے۔ صبح سے آدھے دوپہر تک رہتا ہے اور پھر شام میں پھر ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کچن کے کام کرنے، بچے بھوکے ہوتے ہیں، کھانا بنانا، بعض اور چولہا بند ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اسے سلو کر کے جاؤ تو وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ گیزر میں تو بالکل ہی گیس نہیں ہے، وہ بھی آف ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہلانے سے بھی اور بیٹھنے سے ہر چیز سے بڑے پریشان ہو گئے۔ گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے۔ صحیح ہے، گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ جہاں کچن کے کام متاثر ہو رہے ہیں، وہیں گھریلو امور بھی گرم پانی نہ ہونے کی وجہ سے سردیوں میں بالخصوص جہاں بچے موجود ہوں، خواتین خاصی پریشانی کا شکار ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر احتجاج ضرور کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن گھریلو یا جو کمرشل صارفین ہیں ان کی یہ تمام تر شکایات دور نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا سمین، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔